अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन, आमीन। आयत नंबर 20, तर्जुमा तफसीर। यकादू करीब है, बरकुन बिजली, यख्तफ़ु उचक ले अबसारहुम उनकी आँखें। करीब है बिजली के उनकी आँखों को उचक ले। इसलिए कहते हैं कि जब बिजली चमक रही हो तो क्या ना करो, उसकी तरफ ना देखो, नज़र जाने का अंदेशा होता है। जिस तरह कहते हैं कि सूरज की तरफ ना देखो, क्योंकि उनकी निगाहें कमज़ोर हैं, उन्हें हक़ नज़र नहीं आ रहा, इसलिए कि ये इस्लाम के नूर को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे। कौन? मुनाफिक। कुल्लमा, जब कभी, आज़वा रोशनी होती है, लाहुम उनके लिए, माशाऊ वो चलते हैं, फ़ीही उसमें। जब भी उनके लिए रोशनी करता है या उनके लिए रोशनी होती है तो वो उसमें चल पड़ते हैं। मशा कहते हैं आम रफ्तार से चलने को, और सा क्या कहते हैं? जब उम्रे पे जाते हैं तो सही करते हैं, तेज़ रफ्तार से चलने को कहते हैं। तो मशा आम नॉर्मल रूटीन से चलना, और सा तेज़ चलना, यानी कुरान पाक का ऐसा हुक्म जो आता है जिसमें इन्हें अपने लिए फ़ायदे नज़र आते हैं, तो ये क्या करते हैं? थोड़ी देर के लिए बज़ाहिर इस पे अमल कर लेते हैं। व इज़ा अज़लमा अलैहिम, जब उन पर अंधेरा होता है, मुश्किल का वक़्त आता है, कामू वो वहीं खड़े हो जाते हैं। मसलन अगर किसी जंग में शरीक होने के लिए कहा जाए तो ये आगे नहीं बढ़ते। वलौ शाअल्लाहु, अगर अल्लाह ताला चाहता तो ले जाता उनके कानों को, व अबसारिहिम, और उनकी आँखों को, यानी अल्लाह ताला उनकी आँखें और कान ले जाता, यानी अंधा और बहरा कर देता, उनको कुछ भी नज़र नहीं आता, क्योंकि अल्लाह हर चीज़ पे कादिर है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, वो सब कुछ कर सकता है। मुनाफिकीन बज़ाहिर मुसलमान नज़र आते, लेकिन हकीकत में वो कुफ़ार की कैटेगरी में होते, उनमें शामिल होते। क्योंकि कौन सा ईमान मोतबर है? वो ईमान जो ज़ुबान से भी इकरार करें और दिल से भी, यानी जो ज़ुबान के अलावा दिल से भी हो। अगर कोई शख्स हरफ़े ज़ुबान से मुसलमान होने का इकरार करता है, दिल उसका मानता नहीं, दिल से वो मोमिन नहीं, दिल में शक है, शुबा है, इनकार है, तो अल्लाह के यहाँ वो मुसलमानों में शामिल नहीं होगा। दुनिया में हो सकता है आम मुसलमानों जैसा हो, दुनिया में हो सकता है कि वो मुसलमानों के अंदर शादी कर ले, दुनिया में हो सकता है कि वो मुसलमानों के तौर तरीके इख्तियार किए हो, तो अगर उसके दिल में शक है अल्लाह के बारे में, रसूल के बारे में, कुरान पाक के बारे में, आखिरत के बारे में, तो उसका पक्का यकीन नहीं है, तो कल क़यामत को उसे अहले ईमान में से नहीं उठाया जाएगा। कहाँ शामिल किया जाएगा? कुफ़ार में शामिल किया जाएगा, क्योंकि वो हकीकत में मुसलमान नहीं था। सिर्फ़ अपनी ज़ाहरियत की बिना पर या किसी मुसलमान घराने में पैदा होने की वजह से वो मुसलमान कहलाता रहा। यही तो असल डरने की बात है कि हमारे लिए इतना काफ़ी नहीं कि हमारा नाम मुसलमानों जैसा है, हमारे लिबास मुसलमानों जैसे हैं, या हम मुसलमानों जैसी बोली बोलते हैं। असल चीज़ की हम सबको फ़िक्र करने की ज़रूरत है। वो क्या है? दिल की हालत। दिल अंदर से कैसा है, कैसा यकीन है? क्योंकि अगर दिल के अंदर पकीज़गी है तो वो पकीज़गी गुफ्तगू में भी आएगी, और वो पकीज़गी अमल में भी आएगी। ज़ाहरी तहारत का बहुत एहतियात करते थे वो, कहीं कोई दाग धब्बा ना हो, कपड़े बिल्कुल साफ़ सुथरे हों, एक बल ना हो, बहुत खूबसूरत हो, कहीं से खुले ना हो, ढीले ना हो, बिल्कुल साइज़ के हों। अपनी ज़ाहिर हालत का कितना फ़िक्र है। बार बार आईना देखते हैं, लेकिन अल्लाह के यहाँ ऐसी शक्ल, अक्लो सूरत और ऐसी सफाई की कोई हकीकत नहीं रखती जब तक कि इंसान के दिल में ईमान रासिक नहीं। क्योंकि हदीस में आता है, इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला सुवारिकुम व अम्वालिकुम वलाकिन यंज़ुरु इला क़ुलूबिकुम आमालिकुम। अल्लाह नहीं देखता तुम्हारी सूरतें और तुम्हारे माल, क्योंकि सूरत उसने बनाई है और माल उसने खुद तकसीम किया है। जिसको जितना चाहे दे दे। वो क्या देखता है? तुम्हारे दिलों को देखता है। और क्या देखता है? तुम्हारे आमाल को देखता है। तो हमें फ़िक्र किस चीज़ की होनी चाहिए? दिल की। और दिल में कौन जान सकता है? इंसान खुद ही जान सकता है। आप मेरे दिल का हाल नहीं जानते, मैं आपके दिल का हाल नहीं जानती। आम तौर पर हमें फ़िक्र किस बात की होती है?
اس لیے بعض دفعہ لوگوں کو یقین دہانی کراتے ہیں۔ آپ یقین کریں کہ مجھے اللہ پہ بڑا توکل ہے، آپ یقین کریں کہ میں نے بہت ساری دعائیں پڑھی، بلیو می، آپ یقین کریں میں نے ایسا ایسا کیا، لیکن ہمیں آخر لوگوں کے یقین کی اتنی فکر کیوں ہے کہ لوگ ہم پر یقین کریں؟ فکر کس بات کی ہے؟ فکر کس کی ہونی چاہیے؟ خود اپنے آپ کو دیکھیے کہ ہم کتنے سچے ہیں، اللہ ہمارے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، اس کی نظر میں ہم کیا ہیں۔ تو منافقت انتہائی خطرناک بیماری ہے جس کا عموماً بیمار کو خود نہیں پتہ ہوتا کہ وہ اور زیادہ پریشان کن بات ہے۔ منافقت میں سب سے زیادہ خطرناک چیز کیا ہے؟ خود کا شعور نہیں کہ ہم میں کوئی غلطی ہے۔ منافق کو اپنی غلطیاں نظر نہیں آتی۔ دعا کیا کریں، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ وفی اعین الناس کبیرا، اے اللہ مجھے میری نگاہوں میں چھوٹا کر دے اور لوگوں کی نگاہوں میں بڑا کر دے۔ یعنی میں اپنے آپ کو بڑی چیز نہ سمجھوں۔ جب تک انسان اپنے آپ کو نیک، پاک، مومن، مسلم اور پتہ نہیں کیا کیا سمجھ بیٹھتا ہے، اس کو اپنے آپ میں کمی نظر نہیں آتی۔ تو ضرورت کس چیز کی ہے؟ ہم سب اپنی کمیاں دیکھیں۔ جب ہم اپنی کمیاں دیکھیں گے تو پھر ہم ان کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ ہم سب کو کیا دیکھنا ہے؟ اپنی غلطیاں، اپنی کوتاہیاں۔ تو اس مثال کو دوبارہ دیکھیے اور پوری طرح واضح ہو جائے۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاء ما حولہ، یعنی ایک اور چیز دیکھیں، یہاں الذی آیا ہے، الذی ایک شخص کی بات ہو رہی ہے، استوقد نارا بھی ایک شخص کی بات ہو رہی ہے۔ ایک شخص یعنی کون ہے؟ آدھی صورت جو ہے وہ سنگولر ہے اور آدھی پلولر ہے، یعنی آدھی جو ہے وہ واحد اور آدھی جمع ہے۔ اس میں ایک بات پتہ چلتی ہے، وہ بات کیا کہ منافقین کے سردار کی بات ہو رہی ہے، ان کے لیڈرز کی بات ہو رہی ہے، جو اپنے ساتھ اور بھی بہت سے لوگوں کو لے ڈوبتے ہیں۔ منافقین کے لیڈر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوتے تھے۔ نام کیا ہے؟ میں نے پیچھے بھی بتایا تھا آپ کو، رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی۔ جمعے کے خطبے میں وہ کہاں بیٹھتا تھا؟ آگے بیٹھتا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دے رہے ہوتے تو کھڑا ہو جاتا، کہتا لوگوں ان کی بات سنو، حالانکہ اس کی دل میں بات نہیں ہوتی تھی، اور بظاہر وہ ایسے نظر آتا تھا جیسے سب سے زیادہ آپ کا خیرخواہ اور بہت ہی ہمدرد ہے، لیکن آپ کی پیٹھ پیچھے آپ کی برائیاں کرتا، مذاق اڑاتا، بعض دفعہ بہت غلط قسم کی زبان استعمال کرتا۔ لیکن عبداللہ بن ابی کا اپنا بیٹا کون تھا؟ سچا مومن تھا، اس کا نام بھی عبداللہ تھا۔ اب یہ ہے کہ عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار تھا۔ مدینے کے آنے سے پہلے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے سے آنے سے پہلے اس کو بادشاہ بنانے کی تیاریاں کی جا رہی تھیں۔ مدینہ والوں کے دو بڑے قبیلے تھے، اوس اور خزرج، وہ بہت لڑا کرتے تھے آپس میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے کچھ دیر ان میں اتفاق ہوا اور انہوں نے سوچا کہ ہم اپنا لیڈر چنتے ہیں۔ انہوں نے اتفاق سے عبداللہ بن ابی کو بادشاہ بنانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ یہ قد کے لحاظ سے بہت اونچا لمبا تھا اور بہت زبردست شکل و صورت اور جسم کا مالک تھا، ٹیلنٹ بھی بہت زیادہ تھا۔ انہوں نے اس کے لیے تاج بھی تیار کر لیا۔ تیاریاں مکمل ہوئیں، اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آ گئے، اس کو لوگ بھول گئے۔ اب وہ انتہائی جیلس تھا، اور وہ بہت انتہائی جیلس ہو گیا اور وہ بہت غضبناک ہوا، دل میں ایمان راسخ نہیں تھا، کیونکہ جب جنگ بدر ہوئی تو دیکھا کہ مسلمان تو بڑی زبردست کامیابی حاصل کر چکے ہیں، تو خیر اسی میں ہے کہ میں بھی مسلمان ہو جاؤں، چلو دیکھتے ہیں اسلام کیا ہے۔ انہوں نے کچھ دیر دین کو پہچاننا معلوم کیا، استوقد نارا فلما اضاءت، ان کو اچھے برے کا علم بھی ہو گیا، لیکن ان کی نیت خراب تھی۔ نیت کیا تھی مسلمان ہونے کے پیچھے؟ کہ یہ جنگ بدر میں جو مال ان کے ہاتھ میں آیا ہے وہ کچھ ہمیں بھی مل جائے، اور آئندہ جو ان کو کامیابیاں حاصل ہوں ہمیں بھی اس سے کچھ فائدہ ہو جائے۔ وہ دنیاوی مفاد کے لیے، دنیا کے فائدے کے لیے مسلمان ہونا چاہ رہے تھے۔ اگر نیت ٹھیک نہ ہو، اللہ سبحانہ و تعالی دنیا میں ہر بندے کو اجر دیتے ہیں، کسی کو دین کا کچھ حصہ ملتا ہے، کسی کو پیسے دیتے ہیں، جیسی کسی کی نیت ہو، اگر نیت خالص ہو تو اجر بہت زیادہ ہے۔ ایک ہی مجلس میں سب لوگ آ کر بیٹھتے ہیں، لیکن ہر شخص اپنی نیت کے مطابق جھولی بھر کے اٹھتا ہے۔
جو انسان دل شوق جس جذبے سے جو لینے آتا ہے وہ لے کر ہی جاتا ہے۔ جیسے آپ بازار میں جاتے ہیں، مال بھرا ہوتا ہے، کتنا کچھ ہوتا ہے، رنگ رنگ کی چیزیں لے کر نکلتے ہیں، کاؤنٹر پر کھڑے ہوتے ہیں، نظر ڈالتے ہیں تو ہر ایک کی ٹوکری الگ الگ ہوتی ہے۔ کسی کی ٹوکری بھری ہوتی ہے، کچھ لوگوں کی ٹوکری میں ایک دو چیز ہوتی ہے، تو ایکسپریس لائن سے نکلتے ہیں۔ اسی طرح دین کی مجلس ہو، استوقد نارا، دین کی بات سننے آئے، دین کی بات جاننے آئے، روشنی بھی ہو جائے گی، روشنی آنے لگے، جتنی طلب ہوگی، جتنا برتن لائیں گے، جتنا شوق ہوگا، جیسی چاہت ہوگی، اس کے مطابق حال بیان ہو رہا ہے۔ دوبارہ مثال پڑھیے۔ اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی، فلما اضاءت ما حولہ، یعنی اس کا ماحول پھر روشن ہو گیا، ذہب اللہ، لے گیا اللہ تعالیٰ ان کا نور، یعنی ان کے اندر کا نور تھا جو وہ چھن گیا کیونکہ نیت خراب تھی۔ جب کہ نیت خراب ہوتی ہے پھر بصیرت نصیب نہیں ہوتی انسان کو۔ مثلا اگر کوئی مجلس میں صرف یہ دیکھنے کے لیے جاتا ہے کہ اچھا یہ کیا کہتی ہے، کیا ہو رہا ہے، چلو دیکھ کر آتے ہیں تاکہ ہمیں بھی کچھ پوائنٹ ہاتھ میں آ جائے بات کرنے کے لیے، ایسے شخص کی نیت لے کر آنے والے توجہ کس بات کی ہوگی، کیا قرآن کیا کہہ رہا ہے، لیکن وہ شخص کیا سوچ رہا ہے، اس کی توجہ جو ہوگی وہ صرف اپنی نیت پر ہوگی۔ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، وہ تو کچھ اور ہی چن رہا ہوگا، قرآن کو نہیں چن رہا ہوگا، وہ کسی اور چیزوں کو اکٹھا کر رہا ہوگا۔ باتیں اس کو کیوں نہیں سنائی دی، روشنی اس کے اندر کیوں نہیں اتری، اس کی نیت خراب ہے۔ جب تک دل صاف کر کے سچی دل کے ساتھ صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خاطر کسی دین کی مجلس میں نہیں بیٹھتے، اللہ کی خاطر قرآن نہیں پڑھتے، اللہ کی خاطر دین نہیں سیکھتے، تو ان کے اندر نہیں دین اترتا۔ اس لیے بہت سے عالم ہو جاتے ہیں لیکن عمل نہیں بدلتا، کیونکہ عمل کے لیے نہیں پڑھتے۔ اور اتنی کتابیں کہتے ہیں پڑھی ہیں اور یہ بھی پڑھ لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا لکھا ہے، تو قرآن کس کتاب کا نام ہے، یہ کون سی کتاب ہے، یہ ہدایت کی کتاب ہے، ہدایت کے لیے پڑھنا چاہیے، اپنی نیت کو بھی خالص کر لینا چاہیے۔ پہلی بات نیت کی اللہ کی خاطر خالص کر کے نیت پڑھنی ہے، نہ دنیا کے فائدے کے لیے، نہ کسی کو خوش کرنے کے لیے، صرف اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے۔ اے اللہ جو تو پسند کرتا ہے، جو تو چاہتا ہے وہ مجھے عطا کر دے تاکہ میں تیری مرضی کی بندی بن جاؤں۔ منافقین کے اندر یہ صلاحیت نہیں تھی۔ اب کیا ہوا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں موجود ہیں، جن کو دیکھتے ہی کیا ہوتا ہے، لوگ پہچان جاتے ہیں کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے، یہ شخصیت ہی روشنی کا مینار تھی۔ جبیر بن معطم صحابی جنگ بدر میں قیدی تھے، چھڑانے کے لیے قیدیوں کو مدینے میں آئے، مسلم نہیں تھے لیکن ان کے دل میں کچھ نفرت نہیں تھی۔ مسجد میں آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھ رہے تھے، آپ نے سورۃ طور پڑھی، کہتے ہیں کہ میرا دل پھٹ جائے گا، یعنی جب میں نے قرآن کو دیکھا تو ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میرا دل پھٹ جائے گا۔ کہتے ہیں کہ میرے دل کے اندر قرآن اترا اور وہ فوراً مسلمان ہو گئے۔ کوئی تعصب نہیں تھا، کوئی تاثیر نہیں تھی، کسی کے خلاف نہیں تھے، اس لیے قرآن پاک نے جلدی اثر کر لیا۔ جب قرآن پاک کو وہ سنتے ہیں ڈائریکٹ ان کے دل پر اثر ہوتا ہے، فوراً سن کر مان لیتے ہیں اور دل روشن ہو جاتا ہے، نگاہیں روشن ہو جاتی ہیں۔ لیکن جس کی نیت خراب ہو، جو بدنیت انسان ہو، جس کا دل بیمار ہو، جو انسانوں کے بارے میں نفرت رکھتا ہو، دل میں بغض رکھتا ہو، حسد رکھتا ہو، جو دوسرے کے بارے میں رائے اچھی نہ رکھتا ہو، قرآن ان کے ایمان میں اضافے کی بجائے ان کی خباثت میں مزید اضافے کا باعث بنتا ہے۔ ان کے دل صاف ہونے کی بجائے اور نفرت سے بڑھ جاتے ہیں، وَتَرَاكُمْ، اور پھر اللہ ان کو اندھیروں میں چھوڑتا ہے، ایک اندھیرا نہیں پھر کئی اندھیرے۔ لا یبصرون، ان کو دکھائی نہیں دیتا، ان کو سمجھ نہیں آتا۔ جب انسان کے اپنے اندر کا نور نہ رہے تو پھر مجلس کا نور، دین کا نور کچھ بھی فائدہ نہیں دیتا۔ ایسے لوگ اگر سنیں تو سننا فائدہ نہیں دیتا۔ قرآن لوگوں کو جو ایمان لائے ہو ان لوگوں اس طرح نہ ہو جانا، ولا تکونا، ایسے لگتا ہے اللہ فرما رہے ہیں اس طرح نہ ہو جانا جس طرح وہ منافق تھے۔ یہ سن رہے ہیں، وہ کہتے ہیں سمینا، سنا ہم نے، لیکن سنتے ہی نہیں، ان کو سننا فائدہ نہیں دیتا کیونکہ وہ اندر نہیں جا رہا۔ بکمن، وہ کسی کو بتاتے نہیں ہیں، قرآن سن کر جاتے ہیں۔ قرآن پاک میں آتا ہے جنات نے صرف ایک دفعہ قرآن سنا اور فوراً اپنی قوم کے پاس آئے اور کہتے ہیں کہ اللہ پر ہم ایمان لائے جو ہدایت کی تعلیم دیتا ہے، ہم اس پہ ایمان لائے، ہم بالکل شرک نہیں کریں گے۔ ایک دفعہ کا سننا کافی تھا۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں، پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، اسی وقت ایمان لے آتے ہیں۔ آپ میں سے کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو ملے اسے شیئر کرتے ہیں،
فوراً آگے بتاتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں سب کچھ جان کے بھی منہ بند رکھتے ہیں، دنیا بھر کی باتیں کرتے ہیں، قرآن کی باتیں شیئر نہیں کرتے، قرآن سن کر شیئر نہیں کرتے، حالانکہ قرآن کو سن کر شیئر کرنا بے حد ضروری ہے۔ انسان تھوڑی تھوڑی کوشش کرے، تھوڑی تھوڑی کوشش کرتے کرتے انشاءاللہ وہ ایک دن قرآن پاک کی باتیں کرنے لگ جائے گا، قرآن پاک کو شیئر کرنے لگ جائے گا۔ کوشش ضرور کرنی چاہیے، خواہ فون پہ بات کریں، گاڑی میں بات کریں، کہیں نہ کہیں ہو بات شیئر کریں۔ فون پہ کتنی لمبی لمبی ہم بات کرتے ہیں، لیکن قرآن پڑھنے وقت ہمیں جھجک کیوں آتی ہے؟ یہ منافقین کی حالت کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ خیر کی باتیں آگے نہیں کرتے، بکمن گونگے ہیں۔ ہم اپنا جائزہ لیں، کہیں ہم کپڑوں کی بات کریں تو ہماری باتیں ختم نہیں ہوتی، کوئی زیور کی بات کریں تو ختم نہیں ہوتی، کوئی اور دنیا کی بزنس کی بات کریں تو ختم نہیں ہوتی، کہیں اینڈ ہی نہیں ہوتا۔ خصوصاً خواتین کتنا بولتی ہیں، گھنٹوں بولتی چلتی جا رہی ہیں، لیکن یوں ہی دین کی بات ہوتی ہے پتہ نہیں کچھ نہیں، کوشش کر کے بولا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بولنے کی توفیق دے۔ یہ نہیں کہ لوگوں کے سر پر سوار ہی ہو جائیں، لیکن دل سے بات کیا کریں، جیسے دل سے بات آپ کریں گے، جو دل سے نکلے گی بات، پیار کی بات، وہ لوگوں پہ اثر کرے گی۔ جب یہ قرآن پاک دل میں اترتا ہے تو پھر انسان دوسروں کو بور نہیں کرتا، اور جو دل سے نکلتا ہے وہ کہاں جا کے لگتا ہے؟ دلوں پہ ہی لگتا ہے، پھر لوگ بھی آگے سے سننے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون، موت قریب ہے، بھاگ کر کہاں جائیں گے؟ کہاں ان سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھو تو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، یا ہمارے سونے کا ٹائم ہے، ہم نے نیند خراب نہیں کرنی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موت قریب ہے، یہ بھاگ کر جائیں گے کہاں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھیل دی ہے، مہلت دی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ ان کو ختم کر سکتا ہے، 1 منٹ میں ان کی آنکھیں اچک سکتا ہے۔ حال کیا ہے؟ خیر ہوتی ہے تو تھوڑا سا عمل کر لیتے ہیں۔ کئی لوگوں کا حال ہوتا ہے کہ قرآن بھی پڑھنا چاہتے ہیں تو اپنی مرضی سے، ٹی وی کیا کہ گھنٹوں گھنٹوں بیٹھے رہیں تو وہ تھکتے نہیں ہیں، دین کی بات سے یہ تنگ آ جاتے ہیں، یہ تھک جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور ہمیں عمل کرنے والا بنائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔